أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. अब आयत नंबर 36 से स्टार्ट करेंगे। वाबुदुल्लाह वला तुश्रिकू बिही शैआ, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करो और उसके साथ किसी को भी शरीक न ठहराओ। व बिल वालिदैन एहसान, और वालिदैन के साथ एहसान का सलूक करो। व बिज़िल कुर्बा, और कराबतदार या रिश्तेदारों के साथ। वल यतामा वल मसाकीन, और यतीमों के साथ और मिस्कीनों के साथ। वल जारी दिल कुर्बा, और कुर्बत वाले पड़ोसी के साथ। वल जारिल जुनूबी, और दूर वाले पड़ोसी के साथ। इसकी तफसीर इंशाल्लाह देखते हैं। वसाहिबिल जुम्ब, और अपने पहलू में जो शख्स है उसके साथ। वब्ने सबील, और मुसाफिर के साथ। वमा मलकत ऐमानुकुम, और जो तुम्हारी मिल्कियत में है। इन्नल्लाह ला युहिब्बु मन काना मुख्तालन फखूरा, और अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो है वो पसंद नहीं करते हैं किसको, जो कि जो है वो तकब्बुर करने वाला है और शेखी हो रहा है। अच्छा, तो अब जो है वो पिछले जो हमने, क्योंकि बीच में काफी दो नहीं, एक बीच में वीक गुजरा, और लास्ट जो क्लास थी वो भी हमारी जो है वो आधी ही क्लास हुई थी, उस दिन भी लाइट चली गई थी। तो देखिए, पहले जो हमने आयात में पढ़ा वो क्या पढ़ा हमने, रब्ते आयात देख लेते हैं फिर आगे बात करेंगे। रब्ते आयात को समझना जरूरी होता है, क्योंकि आगे फिर समझ में आता है, वरना तो समझ में बात तो आ जाएगी लेकिन जो तसलसल है वो कायम नहीं होता। तो पिछली आयत में कोई बताएगा? बुशरा, आपको याद है तो आप बता दीजिए या आप टाइप कर दीजिए। नहीं, ऑनलाइन बुशरा अपने आप तो पहले। पिछला जो हमने पढ़ा था उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया था ना कि अर्रिजालु क़व्वामून अला निसा, के मर्दों को औरतों के ऊपर जो है वो कवाम बनाया है, उनका जो है वो निगहबान और उनका जो है वो हिफाजत करने वाला बनाया है। और फिर जो है वो मियाँ बीवी के आपस में ताल्लुकात, और उसके बाद जो है अगर उनके बीच में जो है वो कोई नाचाकी हो जाए, या बीवी जो है वो शोहर को की अताअत गुजार ना हो, उसकी बात को ना मानने वाली हो, तो उस सूरत में फिर जो मामला है उसको किस तरह से डील करना चाहिए, उसके बारे में बात की थी। जिसने पिछली क्लास नहीं ली थी तो फिर रिकॉर्डिंग आप जरूर सुन लीजिएगा, ताकि वो आयत जो है वो काफी जो है वो समझने की, हर आयत ही होती है लेकिन वो खास तौर पर जो है वो है। तो मियाँ और बीवी के रिश्ते के बारे में बात करने के बाद अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला जनरल कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। सबसे पहले क्या बात है कि अगर आपस में जो ताल्लुकात है इंसान वो कायम करता है, तो वो किस, या अल्लाह के अहकामात को मानता है तो वो किस लिए, कि वो इस बात को जब तस्लीम कर लेता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही इबादत के लायक है। जब हम अल्लाह को अपना इलाह मानते हैं, इबादत के लायक मानते हैं, तो हम अल्लाह के हर हुक्म को भी मानते हैं। वरना अगर हम अल्लाह को, किसी को हम अपना बड़ा नहीं मान रहे तो हम उसकी बात भी नहीं मानते। तो सबसे पहले यही कि अल्लाह की इबादत करो और अल्लाह के साथ किसी को शरीक न ठहराओ, ये तो सबसे पहली बात हो गई। ये तो बेसिक है। जब तक ये, इस बेस से दीन शुरू होता है और फिर इसके बाद आगे बढ़ना बढ़ता है। और जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपनी इबादत के बारे में और अपने साथ किसी को शरीक ठहराया, इसके बारे में बात की,
تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ حکم ہے تو اس کے بعد کون سا حکم آ جاتا ہے؟ وہ والدین کے لیے حکم آتا ہے، وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ تو یہ کس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بعد جو دنیا میں رتبہ دیا ہے، یا جس کی دنیا میں جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنس ہے، وہ کس کی ہے؟ وہ والدین کی ہے۔ کیونکہ جو ہے ہمارا رب کون ہے؟ وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، اور دنیاوی حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو بچے کی تربیت اور اس کی پرورش اور اس کے ساتھ جو بہترین احسان کا معاملہ کرتا ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ والدین کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے وہ ان کا سب سے زیادہ حقوق ہے۔ اور والدین میں بھی کیا فرمایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ کہ جب پوچھا گیا، 36 آیا ہے کہ جب پوچھا گیا کہ میرے احسان کی سب سے زیادہ مستحق کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ تمہاری ماں۔ پھر دوسری مرتبہ کہا کہ کون میرے احسان کی سب سے زیادہ مستحق ہے، تو پھر فرمایا ماں۔ تو 3 مرتبہ جب سوال کیا گیا تو یہی فرمایا کہ تمہاری ماں، تمہاری ماں، تمہاری ماں۔ اور پھر جب چوتھی مرتبہ سوال کیا تو پھر فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو والدین میں بھی جو ہے وہ ماں کا جو درجہ ہے وہ باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اب کیا بات ہے یہاں پر؟ کیا ہے وہ بھی کہ احسان کرنا ہے والدین، اور والدین کے بعد کس کے ساتھ؟ ذی القربہ، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قرابت دار ہیں۔ اور قرابت داروں میں بھی دیکھیں گے کہ کون کتنا زیادہ قریب ہے، جتنا کلوزسٹ ریلیشن ہوگا اس کا اتنا زیادہ حق ہوگا۔ ان کے والدین کے بارے میں تو بتا دیا، پھر اس کے بعد کیا آ جاتا ہے؟ اس کے بعد بہن بھائی آ جاتے ہیں، ہے نا؟ سب والدین کے بعد کس کا درجہ ہوگا؟ آپ کے بہن بھائیوں کا ہوگا، آپ کی اولاد کا ہوگا۔ اور پھر اس کے بعد آپ کی ایکسٹینڈڈ فیملی آ جاتی ہے، کہ جس میں آپ کے کیا آ جاتے ہیں؟ چچا آ جاتے ہیں، پھپھیاں آ جاتی ہیں، خالہ آ جاتے ہیں، ماموں آ جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کے بچے اور فردر فیملی۔ تو جو رشتے میں جتنا قریب ہے اس کا اتنا زیادہ حق ہے، اور جو پھر رشتے میں دور ہوتا جاتا ہے تو اس کا حق جو ہے وہ کم ہوتا جاتا ہے۔ یا پرائیورٹی جب ہمیں دینی ہو تو ہم دیکھیں گے جو جتنا قریب تر ہے اس کو پرائیورٹائز کرنا ہے۔ اور اسی طرح سے جو یتیم ہے اور مسکین ہے، تو یتیم اور مسکین کے بارے میں ہم پہلے کافی بارے میں بات کر چکے ہیں، اس میں ہم مزید اس وقت بات نہیں کریں گے۔ تو والدین، اس کے بعد جو ہے وہ رشتہ دار، یتیم اور مسکین، ان کے ساتھ احسان کا معاملہ ہو۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان کا مطلب بتائیے، ویسے ہم ڈسکس کر چکے ہیں لیکن ہم سب بھول جاتے ہیں، شاید میں بھی آپ کو اگر درس نہ دوں تو میں بھی بھول جاؤں، تو اس لیے ریمائنڈر ضروری۔ اچھا، احسان جو ہے وہ دو طرح سے، یہاں کیونکہ معاملات کے بارے میں بات کی جا رہی ہے تو معاملات میں احسان کیا ہوگا کہ جس کا جو حق ہے اس کو اس کے حق، ایک تو اس کا حق ہے جو بیئر منیمم آپ کو دینا ہی ہے۔ احسان معاملات میں کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے میں کیا ہوتا ہے کہ اس کے حق سے اس کو زیادہ دیا جائے۔ اور دوسرا احسان کیا ہوتا ہے؟ وہ عبادات میں احسان ہوتا ہے، کہ اللہ کی جب ہم عبادت کرتے ہیں اس میں احسان۔ تو اللہ کی عبادت میں احسان کیا ہوتا ہے؟ جیسے حدیث جبرائیل میں آتا ہے کہ اللہ کی عبادت یوں کرو کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر اس سے عاجز ہے تو پھر اس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو یہ عبادات کا احسان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کیا فرمایا؟ وجار الجم ہاں، وجار الجنوب وصاحب الجب، سوری، وجاری ذی القربہ، کہ جو قریب کا پڑوسی ہے، جار کہتے ہیں پڑوسی کو، جو قریب کا پڑوسی ہے اور جو دور کا پڑوسی ہے۔ اب اس کی مختلف تفسیریں ہو جائیں گی۔ ایک تو لٹرلی جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جس کا پڑوس سے جتنا قریب گھر ہوگا، یعنی جس کی دیوار ہمارے بالکل ساتھ ہے، وہ اس کا حق زیادہ ہوگا، اور جو تھوڑا مزید دور ہوگا، یعنی ایک گلی میں رہتے ہیں یا جیسے ہم اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں تو کسی دوسرے فلور پر رہتے ہیں تو وہ بھی پڑوسی، لیکن وہ دور کے پڑوسی۔ تو جس طرح ہم نے کہا کہ رشتہ داروں میں جو جتنا قریب ہوگا اس کا اتنا زیادہ جو ہے وہ حق ہوگا یا اس کو پرائیورٹائز کیا جائے گا، اسی طرح سے پڑوسیوں میں بھی یہی ہوگا کہ جو جتنا قریب کا پڑوسی ہوگا اس کا اتنا زیادہ حق ہوگا۔ یا اگر آپ کے پاس آپ کو کوئی پڑوس میں چیز بھیجنی ہے، کیا کسی معاملے میں آپ کو پرائیورٹائز کرنا ہے، تو آپ قریب والے کو پہلے پرائیورٹائز کریں گے اور اس کے بعد جو دور والا ہے وہ۔ اس کی دوسری تفسیر کیا ہو سکتی ہے کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہے،
ایک تو وہ شخص ہے جو کہ پڑوسی بھی ہے اور رشتہ دار بھی ہے. تو جاری ذیل قربا میں جو ہے وہ پڑوسی رشتہ دار ہوگا، اور ایک نارمل پڑوسی ہوگا جو پڑوسی تو ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے. تو جو پڑوسی رشتہ دار ہوگا اس کا ڈبل حق کیوں ہو جائے گا؟ پڑوسی ہونے کی وجہ سے بھی اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے. اور جو دوسرا ہوگا اس کا کم ہوگا، کیوں؟ کیونکہ وہ صرف پڑوسی ہے اور رشتہ دار نہیں. تو دوسری اس کی تفسیر یہ ہوگی. اور تیسری اس میں تفسیر کیا ہوگی؟ تیسری تفسیر اس میں یہ ہے کہ جاری ذی القربہ میں کیا ہوگا؟ جو مسلمان پڑوسی، کہ مسلمان مسلمان آپس میں بھائی ہیں. تو ہمارے یہاں تو ہم تو الحمدللہ پاکستان میں رہتے، تو ہم میں اس طرح کی سچویشن ہمارے سامنے نہیں آتی. ہمارے سارے پڑوسی جو ہے وہ مسلمان ہی ہوتے. لیکن کوئی ایسی سوسائٹی میں رہتا ہے، انڈیا میں رہتا ہے یا فورن کنٹریز میں رہتا ہے، تو پھر ان کو یہ سچویشن دیکھنی پڑتی ہے کیا، کہ جو ہے کچھ پڑوسی جو ہے وہ مسلمان ہیں، کچھ پڑوسی جو ہے وہ غیر مسلم ہے. تو پھر اس صورت میں بھی کیا ہوگا کہ جو مسلمان پڑوسی ہے اس کا حق زیادہ ہوگا اور جو غیر مسلم پڑوسی ہے اس کا حق کم ہوگا. تو ایک اس کی تین تفسیریں ہوگی. اب اگلی بات کیا ہے؟ وصاحب الجنب، آپ کا پہلو کا ساتھی. اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کریں گے تو پہلو کا ساتھی. تو اس سے کیا بات سمجھ میں آتی ہے جی؟ گھر میں ساتھ رہنے والے، گھر میں ساتھ رہنے والے. اچھا. اچھا، اس کی بھی جو ہے نا وہ تین تفسیر آتی ہیں. صاحب الجنب رشتہ داروں کے بارے میں تو آلریڈی ہم نے بات کر لی نا، قربا میں، ذیل قربا. اچھا، اس کی جو تفسیر ہے صاحب الجنب کی، کہ سب سے پہلے یہ کیا ہے؟ وہ آپ کی بیوی ہے. پہلو کا ساتھی کہ میاں بیوی کا کیسا تعلق ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کا اور ہر دکھ سکھ میں ہر وقت ایک روم میں رہتے ہیں، ہر چیز شیئر کرتے ہیں. اور جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے لباس بھی کہا کہ تم جو ہے وہ میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے لیے لباس ہو. تو صاحب الجم میں سب سے پہلی جو آ جائے گی وہ بات کیا آ جائے گی؟ وہ بیوی. شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر، یعنی اسپاؤس. دوسرا کس کا حق ہو سکتا ہے یہاں پر؟ صاحب الجم ایسا شخص جو آپ کا بہت پکا دوست، یعنی آپ لوگوں کا ہوتا ہے، کچھ لڑکیوں کی اتنی دوستی ہوتی جیسے آپ کی دوستی ہو گئی ہے بانو کے ساتھ، ہر وقت ہی ساتھ رہتے. تو ہر وقت ساتھ رہ رہے ہیں تو کیا ہو رہا ہے کہ وہ ان کا حق بھی زیادہ ہے، ان کی جو ہے وہ مشکل میں مصیبت میں جو ہے وہ خیال بھی رکھنا ہے. تو ایسا آپ کا بیسٹ بڈی آپ سمجھ لیں، جس کے ساتھ آپ ہمیشہ رہتے ہیں. اور پھر تیسرا اس کا کیا ہوتا ہے جو جنرلی، اچھا جب تفسیر پڑھتے ہیں تو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب میں نے تفسیر خود مطالعہ نہیں کیا تھا، کسی اور سے سنی تھی، تو ایک چیز کا بس ایک ہی جو ہے وہ تفسیر سمجھ میں آتی تھی. جیسے کہ جنرل اس کی ٹرانسلیشن یا تفسیر کی جاتی ہے تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو آپ کا جو ہے وہ جیسے سفر کا ساتھی ہے، مجلس کا ساتھی ہے، کہ ابھی آپ یہاں پہ جیسے آج پہلی دفعہ بشرا آئی ہیں تو آپ ان کو نہیں جانتی ہیں، ہے نا؟ لیکن آپ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے، تو ساتھ ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے آپ لوگوں کا جو تعلق ہوگا وہ صاحب الجنب ہو جائے گا. یا سفر کر رہے ہیں کسی ٹرین میں، کسی پلین میں، کسی بس میں، تو آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا شخص ہے جسے آپ جانتے نہیں ہیں وہ صاحب الجنب ہوگا، کہ وہ پہلو کا ساتھی، کہ وہ آپ کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا ہے. تو اس کے ساتھ بھی آپ نے جو ہے وہ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کو جو ہے وہ کسی طرح سے تکلیف نہیں دیں. تو یہ اس کی تین جو ہے وہ تفسیریں ہو جاتی ہیں کہ کس کس کا حق آ گیا. آپ اس میں شامل ہو گیا آپ کی بیوی کا حق، آپ کا جو بیسٹ بڈی ہے یا بیسٹ فرینڈ ہے اس کا حق آ گیا، اور وہ شخص جس کے آپ عارضی طور پر کسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سفر میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں پر آپ کو جو شخص ملتا ہے جس کو آپ جانتے تو نہیں ہیں، اور وہ بہت چند لمحوں کا یا چند گھنٹوں کا ساتھ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد کبھی زندگی میں نہیں ملتے. ایسا بھی ہوتا ہے جو مرد مسجد جاتے ہیں تو ان کے ساتھ مسجد میں، بڑی جو مسجدیں ہوتی ہیں اس میں اکثر کچھ محلے والے ہوتے ہیں، کچھ ایسا ہوتا ہے لوگ آپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے جن کو آپ جانتے نہیں ہیں. تو اس طرح سے تو وہ سب اس میں صاحب الجنب میں آ جائے گا. وابن السبیل، اور وہ شخص جو کہ مسافر ہے، کہ وہ اپنے گھر سے جو ہے وہ دور آیا ہوا ہے. آج کل تو اتنا زیادہ ڈیفیکلٹ نہیں ہے مسافر کے لیے، لیکن پرانے زمانے میں جو ہے وہ مسافر ہونا، جب کوئی کمیونیکیشن نہیں ہوتی تھی لوگوں کے پاس، اگر وہ کسی دوسرے شہر یا ملک چلے جاتے تھے تو سب مینز جو ہے ان کی کٹ آف ہو جاتی تھی. تو وہ اس زمانے کے لیے تو مسافر ہونا مشکل تھا. آج کل بھی مشکل ہے، لیکن
ظاہری بات ہے کہ انٹرنیٹ کی وجہ سے ہمارے پاس چیزوں کا ایکسس بہت ایزی ہو گیا ہے نا، اور ہمارے پاس کارڈز ہوتے ہیں، ہم اگر کسی دوسرے ملک بھی جا رہے ہیں تو سب کے پاس ڈیبٹ کارڈ اور کریڈٹ کارڈ ہوتے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں، بہت ساری ایسی آسانیاں زمانے کے اس حساب سے آ چکی ہیں۔ اب اگلا کس کا حق بتایا جا رہا ہے؟ وما ملکت ایمانکم، اس کی کیا تفسیر ہے بتائیے؟ لونڈی اور غلام، اس کی ایک بالکل صحیح کہا، جنرل جب ہم پڑھتے ہیں تو یہی ہے، لونڈی اور غلام جو تمہاری ملکیت میں ہے، تمہارے اس زمانے کے حساب سے تو لونڈی اور غلام ہو جائیں گے، لیکن آج کل لونڈی اور غلام تو نہیں ہے، تو پھر ہمارے حساب سے کیا ہو جائیں گے؟ ہمارے گھر میں، بالکل، جو ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں کسی بھی طرح سے، جیسے خواتین ہیں تو ہمارے گھر میں جو میڈز وغیرہ ہیں، ڈرائیورز ہیں ہمارے جن کے گھروں میں ہیں ان کے گھروں میں، یا جو لوگ جو ہے جن کے اپنے بزنس ہیں تو ان کے جو ماتحت ہیں، سب آرڈینیٹس ہیں، وہ پھر آپ کے آج کے حساب سے وما ملکت ایمانکم میں آ جائیں گے کہ ان کے بھی حقوق ہیں۔ ایک اور جو اس کی تفصیل پہلے پڑھی وہ کیا ہے، جو جانوروں کے حقوق کے بارے میں بھی تو جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جیسے ڈائریکٹلی تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے نا آیت، لیکن احادیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت جگہ جو ہے وہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں کہا، تو یہاں پر ایک تفسیر اس کی یہ بھی نکلتی ہے کہ تم نے جو جانور اپنے پالے ہوئے ہیں، بے شک کہ آپ لوگوں کے حساب سے وہ آپ کے پیٹ ہو سکتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کے حساب سے، اس زمانے کے حساب سے اور گاؤں وغیرہ کے حساب سے پھر ہم دیکھیں گے تو وہ جانور جو لوگ اپنے گھروں میں بکریاں وغیرہ پالتے ہیں، اس زمانے میں اونٹ پالتے تھے، گدھے پالتے تھے، گائے وغیرہ آج کل جو پالتے ہیں کہ جس سے جو ہے وہ فائدہ بھی لیتے ہیں، اس سے اپنے کام وغیرہ بھی کرواتے ہیں، تو وہ بھی تو وہی ہیں جو تمہارے ملکیت میں ہے، تو ان کے بھی حقوق ہے۔ تو اس کی ایک تفسیر یہ ہو گئی کہ جو اینیملز تم نے پالے ہوئے ہیں، جو تمہارے پاس جانور ہیں، وہ بھی تمہاری ملکیت میں ہیں اور ان کے بھی حقوق ہیں۔ پھر اینڈ میں کیا فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے ہیں اس شخص کو کہ جو تکبر کرنے والا ہے اور شیخی خورا ہے۔ کہ انسان اگر تکبر کر رہا ہے اور اپنے آپ کو ایک کچھ بڑی چیز سمجھ رہا ہے تو پھر وہ کیا سمجھتا ہے کہ مجھے جو اللہ نے دیا ہے، یعنی میری اگر پاس کوئی اتھارٹی ہے یا میرے پاس پاور ہے یا مجھے کوئی پرائیورٹی دی گئی ہے تو وہ اس وجہ سے دی گئی ہے کہ میں اس کا مستحق ہوں۔ تو جب انسان یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس جو مال ہے، جو رتبہ ہے، جو حیثیت ہے، وہ میری وجہ سے، بیکاز آئی ڈیزرو ٹو بی ویئر آئی ایم، تو اس وجہ سے پھر وہ تکبر میں شک کا شکار ہو جاتا ہے اور لوگوں کو ان کے حقوق نہیں دیتا۔ لیکن جب انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے، میرا تو کوئی کمال ہی نہیں ہے، یہ تو صرف اور صرف میرے اللہ کا احسان ہے کہ اس نے مجھے اس قابل بنا دیا کہ مجھے یہاں پر بٹھا دیا، یا مجھے کسی قابل کر دیا، یا مجھے جو ہے وہ اتنے دولت سے یا کسی بھی ہنر سے جو ہے وہ نوازا، تو پھر اس کے اندر عاجزی آتی ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز اللہ نے مجھے دی ہے تو اس کو میں اپنے حد تک نہ رکھوں بلکہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ۔ تو یہ بات ہے کہ فرمایا کہ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، کہ اگر فخر کرنے والا ہوگا، شیخی خورا ہوگا، تکبر کرنے والا ہوگا تو وہ پھر یہی سمجھتا رہے گا کہ آئی ڈیزرو اٹ، اینڈ وہ شیئر نہیں کرے گا، دوسروں کو حقوق نہیں دے گا، لیکن وہ اس کو اگر اللہ کا فضل سمجھتا ہے تو پھر دوسروں کو دینے میں اس کو کوئی وہ نہیں ہوگا۔ اسی اس سے جو ہے وہ کنٹینیویشن میں اگلی آیت مبارکہ ہے، آیت نمبر 37، الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، کہ جو لوگ، وہی بات ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں اور دوسرے لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں، کہ خود تو بخیل ہے، خود تو خرچ نہیں کر رہے ہیں اور دوسروں کو بھی کہ بخل کرتے ہیں کہ تم بھی جو ہے وہ بخل کرو، وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور اس چیز کو چھپاتے ہیں کہ جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دیا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے بنا دیا ہے کافروں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ تو وہی بات ہے، تو اس میں جو ہے لوگوں کے ساتھ احسان کرنے میں سب سے پہلے کیا بات ہوتی ہے، انسان اپنے
عمل کے ساتھ تو احسان کرے اور ان کو ان کے حقوق دے، لیکن سب سے زیادہ کیا ہے، دو چیزیں آ جاتی ہیں، الذین جو بخل میں ہے اور بخل کرنے کا حکم دے رہے ہیں، تو کس چیز کا بخل آ جائے گا؟ سب سے پہلے تو مال کا بخل، کہ آپ کو جو مال دیا گیا ہے اس میں دوسروں کا بھی حق ہے، اس میں آپ بخل کر رہے ہیں اور ان کو وہ مال آگے نہیں پہنچا رہے ہیں۔ اور دوسرا کس چیز کا بخل ہوگا؟ علم کا، ویری گڈ فاطمہ۔ دوسرا علم کا حکم، کہ خاص طور پر جس زمانے کی یہ آیات ہے اس میں کیا تھا کہ یہود کے بارے میں آگے کنٹینیوشن اسی طرح سے آئے گی، کہ یہود خاص طور پہ کیا کرتے تھے کہ ان کے پاس جو علم تھا وہ اپنے حد تک ہی اس کو چھپا لیتے تھے اور آگے اس کو نہیں وہ کیا کرتے تھے، تو یہ ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ خود بھی بخل کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بخل کرنے کا کہتے ہیں، کہ لوگ جب ان سے کہتے ہیں کہ تم بخل کیوں کر رہے ہو، تو پھر وہ اپنی طرف سے کوئی جو ہے جسٹیفیکیشن کرتے ہیں کہ یہ لوگ تو ڈیزرو ہی نہیں کرتے، اس طرح سے، اور وہ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے ان کو دیا ہے اپنے فضل سے، کہ وہ اس کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو دیا ہے وہ صرف اور صرف اللہ کا فضل ہی ہے۔ تو ان لوگوں کی پھر اللہ نے کیا بتایا کہ ان کی کیا سزا ہے، وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ، اور ہم نے جو ہے وہ تیار کر دیا ہے کفر کرنے والوں کے لیے ایک دردناک عذاب۔ آیہ نمبر 38، وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُونَ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ، کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو کس لیے؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے، کہ ان کے دلوں میں اخلاص نہیں ہوتا، وہ اللہ کی، ہم نے یہ بات کی تھی نا کہ جو بھی نیکی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرنی چاہیے، کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہم بدلے میں ہم سے راضی ہو جائے، تو ان کے مال تو خرچ کرتے ہیں لیکن خرچ کرتے کس لیے ہیں؟ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، اور وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور آخرت پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ تو پھر ان لوگوں کے لیے کیا کہا گیا کہ ایسے جو لوگ ہیں جو اخلاص سے ان کا عمل خالی ہے، تو اخلاص سے عمل کسی کا کس طرح سے خالی ہوگا؟ کہ جس کو اللہ پر ایمان نہیں ہوگا، جس کا اللہ پر ایمان ہے اور اس کو اس بات کا جو ہے وہ یقین ہے کہ آج جو میں نے عمل کیا میں نے صرف اللہ کے لیے کیا اور اس کا اجر مجھے کہاں چاہیے؟ آخرت میں چاہیے اس کا عمل۔ تو پھر اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اپریشیٹ کرتا ہے یا اپریشیٹ نہیں کرتا۔ آپ نے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور اس کے بدلے میں اس نے آپ کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑا، کیونکہ آپ نے بدلے کے لیے یا اس کا کیسا ان ریٹرن ریئیکشن ہوگا اس کے لیے نہیں کیا، آپ نے تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے۔ تو جب اللہ پر ایمان ہوگا تو انسان کے دل میں اخلاص ہوگا، اور آخرت پر ایمان ہوگا تو آخرت پہ ایمان بھی اس سے کنیکٹڈ کس طرح سے، کہ وہ انسان اس بات کو جانتا ہے کہ دنیا میں مجھے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، بدلہ تو مجھے آخرت میں چاہیے۔ ان لوگوں کے لیے پھر آگے کیا فرمایا، وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، کہ جس کا شیطان ہو قرین، قرین کس کو کہتے ہیں؟ ساتھی کو، جس کا شیطان جو ہے وہ ساتھی بن جائے تو پھر کتنا برا ساتھی، پھر وہ کتنا ہی برا ساتھی ہے، کہ شیطان انسان کو جو ہے وہ بہکاتا ہے اور غلط راستے پر لگاتا ہے، اور جس کا شیطان بن گیا ہے ساتھی، کیا وہ اچھا ساتھی ہے؟ وہ تو بہت برا ساتھی ہے، کہ وہ آپ کو سیدھے اور صحیح راستے سے بھٹکاتا ہی جائے گا۔ ایک منٹ میں ذرا دیکھ لوں کہ ہمیں آج کس کس نے جوائن کیا ہے، کیونکہ ٹھیک ہے، آپ میں سے نا کوئی ایک اسکرین شاٹ لے لے اور پھر اس کو گروپ میں ڈال دے، تو پھر میں بعد میں بھی دیکھ لوں گی، پھر اچھا ہوتا ہے کہ پتہ چل جاتا ہے کہ کس دن کون آئے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پھر اسی کی کنٹینیوشن میں آیا 39 ہے، وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا۔ وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا، کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور آخرت پر ایمان لے آتے، اگر وہ دل سے اللہ پہ اور آخرت پر ایمان لاتے، تو کیا پھر ان کا کچھ
سوال کے اس سے کیا جا رہا ہے، لیکن جب سوال کیا جاتا ہے تو ہمیشہ سوال جو ہے وہ سوال کے لیے نہیں کیا جاتا، بلکہ جو ہے وہ مختلف ریزنز ہوتے ہیں نا، کبھی ڈانٹنے کے لیے کیا جاتا ہے، کبھی کسی کو جو ہے وہ کسی کی آنکھیں کھولنے کے لیے سوال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دراصل تو سوال کر رہے ہیں، لیکن وہ ایک سوال سوال کے یہ نہیں کہ سوال کیا اور اس کا جواب چاہیے، بلکہ یہاں پر جو ہے وہ ان کے ضمیر کو جگانے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان کا کیا بگڑ جاتا اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور آخرت پر۔ کچھ بگڑتا تو نہیں، بلکہ کچھ بھلا ہی ہوتا اگر ایمان لے آتے ہیں نا۔ اور وہ خرچ کرتے کس میں سے، اور خرچ بھی جب کر رہے ہیں تو وہ خرچ کس میں سے کر رہے ہیں کہ جو رزق اللہ نے ان کو دیا ہے۔ خود تو رزق کہ کوئی اس قابل نہیں ہے نا کہ خود اپنا رزق کما سکے، کہ جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ چاہے۔ تو رزق بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندے کو رزق دیتے ہیں اور وہ اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتا ہے تو اللہ اس کو اجر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کتنا بڑا فضل اور کرم ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ان کا حال خوب معلوم ہے، خوب بہتر طریقے سے ان کا حال جانتے ہیں۔ وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں اور ان کا جو بھی حال ہے وہ اللہ کو بہت بہتر طریقے سے اس کا علم ہے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ کسی پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتے۔ ذرہ تو جیسے ہم اردو میں بھی بولتے ہیں نا، کوئی میسج نہ ہی کریں، کیونکہ اکثر میں میسج نہیں دیکھتی ہوں، تو آپ انمیوٹ کر کے شیئر کر لیا کریں، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں آپ لوگوں کے میسج نہیں دیکھتی۔ کسی کا مائک جو ہے وہ، جی ٹھیک ہے زارا، میں نے دیکھ لیا۔ کسی کا مائک جو ہے وہ انمیوٹ ہے، اس کو میوٹ کیجئے، میں بتاتی ہوں کس کا ہے۔ صحیح، آپ لوگوں نے کر لیا۔ ذرہ تو ہم ذرہ کسے کہتے ہیں؟ چھوٹا سا ذرہ، جو بہت مائنیوٹ چھوٹی سی چیزوں اس کو ذرہ کہتے ہیں۔ اور عربی زبان میں ذرہ تو ویسے نارمل جیسے ہم جیسے ذرہ کہتے ہیں، مٹی کا ایک اسپیک آف سینڈ جیسے کیسے کہتے ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ذرہ عربی زبان میں کہتے ہیں چونٹی کو، جو سب سے چھوٹی والی چونٹی ہوتی ہے اس کو بھی ذرہ کہتے ہیں۔ تو بس کنوے یہ کرنا ہے کہ چھوٹی سے چھوٹی بھی جو ظلم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہیں کرتے، یعنی جس نے جو کیا ہے اگر نیکی کی ہوگی تو اس کو اس کا بدلہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بڑھا کر اور کئی گنا کر کے دیتے، اور اگر کسی نے گناہ کیا ہوگا تو جتنا گناہ ہے اتنا ہی اس کو گناہ کا جو ہے وہ سزا دی جائے گی۔ گناہ کی سزا جو ہے وہ گناہ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ تو یہی فرمایا کہ کسی پر جو ہے وہ ذرہ برابر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے ظلم نہیں فرماتے۔ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اسی طرح سے کہ اگر جو ہے کوئی نیکی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بڑھا کر دیتے ہیں۔ وَيُؤْتِي مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور عطا کرتے ہیں اپنے پاس سے ایک اجر عظیم۔ کہ نیکی کرنے کے بارے میں آپ لوگ بتا دیجئے، ریمائنڈ کروائیے کس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اجر دیتے ہیں۔ اگر ایک انسان نے ایک نیکی کی تو اس کے بدلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کس طرح اجر دیتے ہیں؟ منیمم 10 گنا۔ اگر نیکی ایک کی ہے تو اس کا منیمم کتنا اجر ملے گا؟ 10 ٹائمز ملے گا۔ اور پھر میکسیمم کتنا ہوتا ہے؟ جی 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ۔ تو یہ بات ہے، یہی بات ہے جس کو ہم اکثر ریپیٹ کرتے رہتے۔ اب یہ آیت نمبر 41 ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ ترجمہ کیا ہے؟ پھر یہ لوگ سوچ رکھیں کہ اگر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے۔ تو یہ کب کے بارے میں ہے کہ ہر امت پر جو ہے ایک گواہ ہوگا، یعنی وہ گواہ کون ہوگا؟ وہ اس امت کا
نبی یا رسول ہوگا۔ تو قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اللہ سبحانہ و تعالی امت کو لے کر آئیں گے، اور ان کے جو نبی کو یا رسول کو اس کو لے کر آئیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ کیا تم نے اپنے لوگوں تک جو میں نے پیغام تمہیں دیا تھا پہنچانے کے لیے، کیا تم نے پہنچا دیا؟ تو وہ کہیں گے کہ پہنچا دیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو جانتے ہیں نا کہ پیغمبروں کو اور انبیاء کرام کو جو رسپانسبلٹی دی تھی تو انہوں نے تو احسن طریقے سے پوری کی ہے، لیکن یہ پوچھا کس لیے جائے گا؟ حجت کو قائم کرنے کے لیے، کہ حجت ان کے خلاف قائم ہو جائے کہ رسولوں نے ان تک پہنچانے کا کام جو تھا امتوں تک وہ پہنچا دیا۔ پھر ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہاری امت نے اور تمہارے جو پیغام تھا اس کو قبول کیا، اس کو ایکسیپٹ کیا، یا اس کو قبول نہیں کیا اور اس کو ریجیکٹ کیا؟ تو ظاہری بات ہے کہ ایک میجورٹی لوگ ہیں جو ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ ریجیکٹ کرتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو ہے وہ شہید، ہر رسول کو اس کی امت پر جو ہے وہ گواہ یا شہید بنایا جائے گا۔ اور پھر کیا فرمایا؟ وَجِئْنَا بِكَ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم بنائیں گے آپ کو ان پر، یعنی کہ اس امت پر گواہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ کس پر شہید یا گواہ بنایا جائے گا؟ امت مسلمہ پر۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اسی طرح سے پوچھا جائے گا کہ آپ کو جو ہے وہ جو پہنچانے کی ذمہ داری، رسپانسبلٹی دی گئی تھی وہ آپ نے پہنچا دی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پہنچا دی، اور پہنچانے کے بعد حجت الوداع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات پتہ ہے آپ لوگوں کو کہ حجت الوداع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ کتنے لوگ حجت الوداع کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ 1 لاکھ سے زیادہ جو ہے وہ لوگ تھے جو حجت الوداع میں وہ حج آپ کے ساتھ کر رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے جو ہے یہ سوال کیا کہ کیا میں نے تم تک پہنچا دیا؟ تو لوگوں نے کہا کہ جی آپ نے ہم تک پہنچا دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ تو بس اس بات کے گواہ رہنا کہ میری جو رسپانسبلٹی، اپنے ورڈز میں بتا رہی ہوں، کہ میری جو ذمہ داری تھی پہنچانے کی وہ میں نے پوری کر دی۔ تو اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری تو پوری کر دی، اب اس زمانے میں بھی کتنے لوگ تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے؟ تو ظاہری بات ہے ان کے خلاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنایا جائے گا کہ انہوں نے جو ہے وہ آپ کے پیغام کو قبول نہیں کیا۔ اور اس کے بعد بھی ہم آج بھی دیکھیں کہ بظاہر تو ہم جو ہے وہ نام کے مسلمان ہیں، لیکن ہم کیا عمل سے مسلمان ہیں؟ تو ہم عمل سے مسلمان نہیں ہیں، ہم نے زبانوں سے کلمہ خود بھی نہیں پڑھا، بلکہ یہ تو اللہ کا احسان تھا کہ ہم مسلمان گھرانوں میں پیدا ہو گئے۔ اگر ہم مسلمان گھرانوں میں نہیں پیدا ہوتے تو کیا پتا کہ ہم میں سے کون جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی خود اپنی رضامندی سے جو ہے وہ اسلام کو قبول کرتا ہے نا۔ تو اگر ہم مسلمان ہیں تو اس میں ہمارا کیا کوئی کمال ہے؟ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، تو اللہ کا احسان ہے کہ ہم کلمہ گو گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بائی برتھ مسلمان ہیں۔ اچھا، اب اس حدیث مبارکہ کے سوری اس جو آیت مبارکہ ہے اس کے بارے میں حدیث شریف میں کیا آتا ہے پتہ ہے؟ کسی کو یاد ہے اس کے بارے میں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کیا کہا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سنائیے؟ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جو ہے وہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جو قرآن کی بہت اچھی، بہت بیوٹیفل، یقیناً آپ سمجھ سکتے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو پڑھنے والے تھے، اور ان میں سے جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن مسعود کو چننا کہ ان سے، اور پھر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائش کر رہے ہیں کہ آپ قرآن جو ہے وہ مجھے پڑھ کے سنائیں۔ تو اب ان کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ وہ تو ظاہری بات ہے شوق ہو گئے کہ اگر ٹیچر جو ہے، ایک ٹیچر، ہم نہیں سمجھ سکتے اس سچویشن کو، لیکن ایک ٹیچر آپ کو جو ہمیشہ پڑھا رہی ہے پڑھا رہی ہے پڑھا رہی ہے، وہ ایک بچی کو کہے کہ یہ والا جو ہے فارمولا تم آ کر سمجھا دو مجھے، تو بچی کیسے شوق ہو جائے گی؟ کوئی میتھس کا ایک فارمولا لے لیتے ہیں یا کوئی ایک ڈائیگرام لے لیتے ہیں سائنس کا، ٹیچر نے کسی سے کہا کہ آپ مجھے آ کر یہ سمجھا دیں، تو اسٹوڈنٹ شوق ہو جائیں گے۔ یہ اس سے تو آپ سب ریلیٹ کر سکتے ہیں نا۔ تو اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے یہ کہا کہ آپ مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سنائیں۔ تو ظاہری بات ہے وہ بھی شوق ہو گئے، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سناؤں؟ یہ قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مجھے یہ بات پسند ہے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کر کے سنائی جائے۔
تو انہوں نے جو ہے وہ تلاوت کرنا شروع کی، اور کون سی سورت کی تلاوت شروع کی؟ سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. پڑھتے رہے یہاں تک کہ آیا نمبر 41 اس آیے مبارکہ تک آئے. تو کیا ہوا کہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک آنسو ہے وہ بہہ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حسبک، کہ رک جاؤ. کیوں رکنے کے لیے فرمایا؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی کہ مجھے امت کے خلاف جو ہے وہ گواہی دینی پڑی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں امت کا کتنا غم تھا نا، کہ میں کیسے اپنی امت کے خلاف گواہی دوں گا. لیکن امت کو کوئی غم نہیں ہے کہ ہم جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ہم تو دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں نا. تو یہی بات ہے. اچھا، اب اس چیز سے یہ جو روایت آتی ہے یا یہ جو حدیث یا واقعہ آتا ہے، اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے؟ کہ قرآن کو سننا بھی جو ہے وہ کیا ہے؟ سنت ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہ صرف قرآن جو ہے وہ پڑھا اور دوسروں کو سکھایا، بلکہ اس کو سننا بھی پسند فرمایا ہے نا. تو قرآن کو اکثر کیا ہوتا ہے کہ قرآن کو ہمارے پاس اتنا رواج نہیں ہے قرآن کو سننے کا. اس کا ریزن کیا ہے؟ کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں ہے. میں بھی آپ لوگوں کو واقعہ سناتی ہوں کہ جب میں چھوٹی تھی تو میرے نانا کا، پرانے زمانے کا وقت ہے، ہوتا تھا اس زمانے میں ٹیلی ویژن تو ہوتا تھا، لیکن جو ہے وہ میرے نانا کے پاس بہت ساری کیسٹس تھیں اور ان کا ایک ٹیپ ریکارڈر تھا. اور صبح کے وقت ان کی یہ روٹین ہوتی تھی کہ وہ ناشتہ کرتے تھے، اور ناشتہ کرنے کے بعد اپنے بیڈ پہ، ریٹائر ہو گئے تھے تو کافی، جیسے 60+ ان کی ایج تھی، تو اپنا ریکارڈر پہ جو ہے وہ تلاوت لگا کر وہ سنتے تھے. اچھا، میں یہ سوچتی تھی کہ نانا اتنے گھنٹوں تک یہ کیسے سنتے رہتے ہیں؟ کیوں؟ کیونکہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا. تو میں یہ کہتی تھی کہ 2 2 گھنٹے تک نانا سنتے ہی رہتے ہیں. اور وہ سنتے اس لیے تھے کہ الحمدللہ وہ عربی جانتے تھے، فارسی جانتے تھے، ان کو سمجھ میں آتا تھا کیا تلاوت ہو رہی ہے. تو جس کو سمجھ میں آتا ہے کہ قرآن کیا پڑھا جا رہا ہے، وہ تلاوت کا لطف اٹھا سکتا ہے، اس کو ایک کنیکشن محسوس ہوتا ہے. اور جب ہم کسی سے سنتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ دل میں اتر رہا ہے ہمارا قرآن. پھر اللہ اتنے سال گزر گئے، اور پھر کیا، ہمارے تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے، مطلب ہماری عورتیں کہاں مسجد جاتی ہیں، یا اگر ہم مسجد بھی جاتے ہیں تو ہماری مسجدوں میں جو ہے وہ ٹرین کی رفتار سے جو ہے وہ تراویح پڑھی جاتی ہے. تو میں نے جب اس چیز کو محسوس کیا کہ میرے نانا جو وہ لطف اٹھاتے تھے، تو پہلی مرتبہ جب ہم عمرے کے لیے گئے اور وہ فجر کی نماز تھی، وہ آج بھی میرے کانوں میں وہ آیتیں ہیں جب انہوں نے اس کی تلاوت کی. سورہ ہود کی آیات تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کا جہاں واقعہ تھا وہ انہوں نے تلاوت کی. تو جب وہ پڑھتے جاتے تھے اور میں سمجھتی جاتی تھی، تو ایسا لگتا تھا وہ دل میں اتر رہی ہوں، اور دل کرتا تھا کہ وہ پڑھتے جائیں اور میں سنتی جاؤں. تو یہ جو لطف ہے نا، یہ جب ہی ملتا ہے جب آپ کو قرآن سمجھ میں آ رہا ہے. تو ہم سب کو یہ ایفرٹ کرنی چاہیے. بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ استغفر اللہ کہ میں کہوں کہ میں کوئی بہت بڑی ہوں. یہ اللہ کا مجھ پر احسان ہے، اور یہ کہ آپ سب کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اس قابل آپ لوگ بنیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو آپ کو سمجھ میں آئے کہ کیا پڑھا جا رہا ہے. اچھا، آیا نمبر 42 ہے. یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، کہ اس دن، یعنی اس قیامت کے دن، کہ جس دن پسند کرے گا وہ شخص کہ جس نے کفر کیا ہے، وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی. وہ کس چیز کو پسند کریں گے؟ لو تسوا بہم الارض، کہ وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ زمین جو ہے، زمین میں ان کو دھسا دیا جائے، اور زمین کو جو ہے وہ برابر کر دیا جائے. 1 منٹ، میرے منہ پہ کال آ رہی ہے. بھول گئی ہے کہ کلاس ہوگی. وہ اس بات کو پسند کریں گے کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جائے، اور ان کو زمین جو ہے ان پر برابر کر دی جائے.
وَلَا تَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کسی بھی بات کو نہیں چھپا سکیں گے۔ تو دنیا میں انہی لوگوں کے بارے میں آ رہا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو حکم دیا اس کی نافرمانی کی، تو قیامت کے دن ان کا کیا حال ہوگا کہ وہ اس بات کی تمنا کریں کہ زمین پھٹ جائے اور وہ زمین میں سما جائے اور زمین کو برابر کر دیا جائے۔ کیوں کریں گی یہ تمنا؟ ویری گڈ، منہ دکھانے کے لائق ہی نہیں بچیں گے وہ، اور ان کو اس قدر خوف ہوگا کہ ہمارا حساب کتاب لیا جائے گا، تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ زمین پھٹ جائے اور ہم زمین میں سما جائیں کہ ہمارا حساب کتاب ہی نہ ہو۔ دنیا میں جو ہم نے کیا ہے وہ اس کے ہم اس قابل ہی نہیں ہے کہ جواب دہی کر سکے۔ کون ہے؟ تو اس لیے، اور پھر اگلی بات کیا آ رہی ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کچھ نہیں چھپا سکیں گے۔ دنیا میں انہوں نے جو کچھ کیا، جو گناہ کیے، جو غلط کام کیے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں چھپا سکیں گے۔ تو سورۃ الانعام میں ایک جگہ پر یہ آتا ہے کہ کیا ہوگا کہ وہ لوگ جو ہے جو کافر ہے وہ جھوٹ بولیں گے اور اپنے گناہوں کو ایکسپٹ نہیں کریں گے۔ تو ان دونوں کے بیچ میں جو ہے وہ ہم اس کو کنیکٹ کیسے کریں گے، یا اس کی جو ہے وہ تفسیر کس طرح سے کرے گی؟ تو اس کے بارے میں کیا آتا ہے کہ پہلا سٹیج تو یہی ہوگا کفار کا، کہ جب ان کو بتایا جائے گا کہ دنیا میں تم نے جو ہے یہ نافرمانیاں کی اور یہ گناہ کیے، تو وہ ڈینائل موڈ میں چلے جائیں گے، وہ اس بات کو ایکسپٹ ہی نہیں کریں گے، یعنی ہم نے تو ایسا نہیں کیا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں بھی کہ جھوٹ بولتا ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے بچہ، اور ماں یا باپ اس سے پوچھتے ہیں تو وہ پہلے کیا کہتے ہیں؟ ایکسپٹ ہی نہیں کرتے کہ ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ تو اسی طرح سے ہوگا کہ فرسٹ جو سٹیپ ہوگا، سٹیج ہوگا، وہ ڈینائل موڈ میں چلے جائیں گے کہ ہم نے تو گناہ نہیں کیا، ہم نے تو کفر نہیں کیا۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ جب وہ ڈینائی کریں گے تو ان کے جو اعضاء ہیں، جو پارٹس آف دا باڈی ہیں، وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ یہ بات سب نے سنی بھی، آپ لوگوں نے، آن لائن لوگوں نے بھی، کہ جو ہے وہ ان کے جو جلد ہے، ان کے جو ان کے جو ہاتھ ہیں، ان کے پیر ہیں، یہ مختلف پارٹس آف دا باڈی انسان کے خلاف، وہ تو نہیں ایکسپٹ کرے گا، لیکن اس کی پارٹس آف دا باڈی وہ گواہی دیں گے کہ اس نے، ہاتھ کہیں گے کہ مجھ سے یہ گناہ کیا، جو زبان ہے وہ زبان کہے گی کہ میرے ذریعے اس نے گناہ کیا، آنکھیں ہیں جو وہ گواہی دیں گی، پیر جو ہے وہ گواہی دیں گے کہ میرے ذریعے یہ ان غلط جگہوں پر گیا۔ تو جب پارٹس آف دا باڈی اس کے خلاف جو ہے وہ گواہی دے دیں گے، تو اب ظاہری بات ہے کہ گواہی پیش کر دی گئی تو اب وہ فردر ڈینائل موڈ میں نہیں رہ سکتا، تو پھر یہ ہوگا وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور پھر وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے، کہ اب تو وہ بے بس ہو چکے ہیں، تو اب ظاہری بات ہے کہ ان کو اپنے گناہ ایکسپٹ ہی کرنے پڑیں گے۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ تیمم سے متعلق ہے۔ کتنا کہاں تک ہے؟ چلے ایک دو آیتیں انشاءاللہ تیمم کے بعد دیکھیں گے کہاں تک ہم جا سکتے ہیں، پھر حفصت یا بے شک شاید یہیں پہ ختم کر لیں۔ تیمم سے متعلق ایک دفعہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ اچھا، تیمم سے پہلے ایک اور بھی یہاں پر حکم آ رہا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ نشے یا شراب سے متعلق ہے۔ تو پہلے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ اے ایمان والو تم جو ہے وہ نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم اس طرح کے تم نشے کی حالت میں۔ تو یہاں پر حکم کیا؟ سورۃ البقرہ میں پہلا حکم آیا تھا، وہاں پر کیا فرمایا گیا تھا کہ جو ہے اس کا جو نقصان ہے وہ اس کے فائدوں سے، جوے کے بارے میں اور شراب کے بارے میں کیا وہاں پہ فرمایا تھا؟ پہلا حکم تھا وہ کہ اس کے جو نقصانات ہیں وہ اس کے فائدوں سے مجھ سے بہت زیادہ ہے، یہ کہہ دیا گیا۔ اب یہاں پر دوسرا حکم دے دیا گیا کہ نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جان لو کہ تم کیا بول رہے ہو یا تم کیا پڑھ رہے ہو۔ تو اس سے متعلق یہ پہلا پارٹ جو ہے جو شراب نوشی یا نشے سے متعلق ہے، اس کے بارے میں بتا دیتی ہوں، کیونکہ جو آیت کا شان نزول ہے وہ اس پارٹ سے متعلق ہے کہ کیا تھا کہ جب پہلا حکم آ گیا تھا کہ شراب کی نوشی کے جو فائدے ہیں وہ کم ہیں اور نقصانات جو ہیں وہ زیادہ ہے،
تو کچھ صحابہ کرام نے اسی کو جو ہے وہ انف سمجھ لیا اور شراب نوشی کو چھوڑ دیا، لیکن اکثر صحابہ کرام نے نہیں چھوڑا تھا، کیونکہ کلیئر ابھی تک جو ہے وہ احکامات نہیں آئے۔ تو حضرت عبد الرحمن بن عوف نے ایک دفعہ کیا کیا کہ انہوں نے جو ہے وہ دعوت کی، اور ان کا یہ معمول ہوتا تھا کہ ویسے بھی وہ جو ہے وہ دن رات شراب پیتے تھے، سب کو پتا ہے، دن کی الگ شراب ہوتی تھی، دوپہر کی الگ طرح کی شراب ہوتی تھی، شام کی الگ طرح کی شراب ہوتی تھی، پانی نہیں پیتے تھے بلکہ شراب پیا کرتے تھے، بہت زیادہ شراب نوشی کیا کرتے تھے عرب کے لوگ۔ تو اسی طرح سے اسپیشل جب دعوت ہو رہی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ کھانا بھی اسپیشل ہوتا ہے اور شراب بھی اسپیشل ہوتی ہے اس حساب سے۔ تو ان سب نے جب دعوت کی، کھانا وغیرہ کھایا، اس کے بعد شراب پی لی۔ اب تک حرمت تو کلیئر نازل نہیں ہوئی تھی کہ حرام ہے شراب پینا۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ مغرب کا وقت داخل ہو گیا، اور حضرت علی سے انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے وہ امامت کریں۔ تو حضرت علی نے اس کی امامت کی، اور امامت کرتے ہوئے انہوں نے سورہ کافرون کی تلاوت کی۔ سورہ کافرون سب کو پتہ ہے، نارمل لوگ بھی جو ہے وہ آیتیں آگے پیچھے کرتے، حالت نشے میں تو اور زیادہ انسان سے یہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ وہ ورڈز کو اور آیتوں کو آگے پیچھے کرے، تو اسی طرح سے ان سے پڑھنے میں غلطی ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد جو ہے یہ حکم نازل ہو گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى حتى تعلموا ما تقولون، کہ یہاں تک کہ تم جان لو کہ ہاں، یعنی کہ یہاں تک کہ تم نشے کی حالت سے باہر آ جاؤ۔ جب نشے کی حالت سے باہر آ جاؤ گے تو پھر تم جان لو گے، سمجھ لو گے کہ کیا پڑھ رہے ہو یا کیا کہہ رہے ہو، تو پھر نماز پڑھو۔ تو اب جب یہ حکم نازل ہوا تو صحابہ کرام نے کیا کیا کہ تو وہ جو ہے وہ عشاء کی نماز، سارے دن میں وہ شراب نوشی نہیں کیا کرتے تھے کہ ہمیں نمازیں پڑھنی ہیں، اور نماز پڑھتے ہوئے اگر ہم نشے کی حالت میں ہوں گے تو پھر اس حکم کی مخالفت ہو جائے گی۔ تو اب انہوں نے اسٹریٹجی کیا اپنا لی کہ جو ہے وہ جلدی جلدی دن میں ساری نمازیں پڑھ لیا کرتے تھے، عشاء کو بھی اول وقت میں ادا کر دیتے تھے، اور عشاء کے بعد سونے سے پہلے وہ شراب نوشی کر لیا کرتے تھے۔ ابھی بھی حتمی جو ہے وہ نہیں جو ہے وہ حکم نازل ہوا تھا۔ آخری جو حکم نازل ہوا تھا وہ کہاں نازل ہوا تھا؟ وہ سورہ مائدہ میں، کہ کہا گیا کہ جو ہے وہ گندگی میں سے، شیطان کی گندگی میں سے ایک گندگی ہے، تو تم اس سے اجتناب کرو یا تم اس سے بچو۔ تو پھر وہ حتمی تھا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ بات ڈسکس کی تھی کہ جب آخری حکم آ گیا کہ اس کو رجس من عمل الشیطان، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کہہ دیا، تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام نے کیا کیا کہ اپنے کیا کیا صحابہ کرام نے جب آخری حرمت آ گئی شراب کی؟ بتائیے جی۔ بالکل بالکل، آن لائن کوئی بتائے گا؟ یقیناً یہ جی بات اس میں یہی جی اس جی میں یہی تھا کہ انہوں نے اپنی سب شراب اتنی بہائی تھی کہ مدینہ کی گلیوں میں سب طرف شراب تھی، بے انہوں نے شک، سب پھینک دی تھی۔ بالکل۔ جب یہ حکم آ گیا اور کہہ دیا گیا کہ اس سے تم اجتناب کرو، اس سے تم بچو، تو یہ ڈیفینٹ اور فائنل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلیئر ورڈ میں اس کی حرمت ثابت کر دی تھی۔ تو جیسے فضیلہ کہہ رہی ہے کہ انہوں نے برتنوں کو، شراب کے برتنوں کو توڑ دیا تھا، اور جو شراب تھا وہ ان کے بڑے بڑے مٹکوں میں، مشکیزوں میں ان کے پاس شراب ہوتا تھا، وہ بہا دیا کہ اب آج کے بعد ہم اس کو کبھی یوز نہیں کریں گے۔ اتنا زیادہ ان کے پاس شراب تھا کہ مدینے کی گلیوں میں جو ہے وہ شراب کی ندیاں بہنے لگی۔ تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا شراب وہ پیتے تھے۔ اور یہ بات امپورٹنٹ نہیں ہے، امپورٹنٹ کیا ہے کہ حکم کے آنے کے بعد انہوں نے ایکشن کتنا کوئک لیا۔ یہ نہیں کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ہم جو ہے وہ کچھ ٹائم لگے گا، ہم شراب اتنی جلدی تو نہیں چھوڑ سکتے۔ انہوں نے جیسے ہی حکم آتا تھا وہ فوراً اس کو ایکسپٹ کرتے تھے، تو یہی ہوا۔ اچھا، تو نماز کے قریب نہیں آنا جب حالت نشے میں، اس کے علاوہ کیا ہے؟ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا، اور حالت جنابت میں سوائے اس کے کہ تم جو ہے وہ راستے میں مسافر ہو، یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ اچھا، حالت جنابت کیا ہے؟ ترجمہ پہلے کر لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ سے پوچھتی ہوں، اور پھر میں بتاؤں گی کہ حالت جنابت کیا ہے، سب کو نہیں پتا ہوتا۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ، اور اگر تم جو ہے وہ مریض ہو یا حائض یا سفر میں ہو، أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، یا تم میں سے کوئی ایک جو ہے وہ آ جائے کہاں سے؟ غائط سے، نشیبی جگہ سے۔ نشیبی جگہ وہاں وہ نشیبی جگہوں پر یا ایسی جگہ جو نیچی ہوتی تھی، وہاں وہ جاتے تھے کس لیے؟
قضائے حاجت کے لیے. وہاں پر ان کے پاس کوئی ٹوائلٹس تو نہیں ہوتے تھے، تو اس لیے تو یہاں کے کہ اگر تم قضائے حاجت، اس سے یہی مطلب ہے کہ کسی نشیبی جگہ سے تو کوئی شخص آیا ہو، یعنی تم نے قضائے حاجت کی ہو، او لامستم النساء، یا تم نے جو ہے وہ عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو. یہاں پہ اور مطلب تو یہی ہے ترجمہ کہ عورتوں کو ہاتھ لگانا، لیکن ایکچوئل مطلب کیا ہے کہ تعلق زوجین تم نے قائم کیا ہو. فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، بس پھر اگر تمہیں پانی نہیں ملتا ہے تو تم کیا ارادہ کر لو، تم قصد کر لو، تم ارادہ کر لو پاک مٹی سے. تیمم کا لٹرل مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارادہ کرنا. پانی نہیں ہے تو پاکی کا ارادہ کیا، یا پاکی حاصل کرنے کا ارادہ کیا. کس سے؟ پاک مٹی سے کیا. پھر کس طرح سے تیمم کرنا ہے؟ فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ، بس تم مسح کرو اپنے چہروں کا اور اپنے ہاتھوں کا. ان اللہ کان غفور، ان اللہ کان عفوا غفورا، کہ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ بہت درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے. تو یہاں پر جو ہے وہ تیمم کی دراصل یہ آیت ہے، اور جو ہے وہ کس چیز کے لیے ہے کہ سب سے پہلے تو نماز کے قریب نہیں جانا ہے حالت نشہ میں، اور نماز ادا نہیں کرنی ہے کس صورت میں؟ کہ جو ہے انسان جو ہے وہ حالت جنابت میں ہو. اچھا، جنابت کیا ہے بتائیے؟ حالت جنابت بتائیے، کیونکہ بہت ساری بچیاں ہوتی ہیں، اور یہ میرے خیال سے کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے پہلی دفعہ شاید یہ ورڈ سنا. ایسا ہے؟ آپ لوگ پہلی دفعہ ہم، سن رہے ہیں یہ ورڈ؟ استاذہ، جی جی. ام، مطلب آپ لائک آپ کے وہ 7 days پیریڈس کے چل رہے ہوں اس کو بولتے ہیں؟ وہ تو حیض ہے، وہ نہیں ہے جنابت. حالت جنابت، حالت جنابت، السلام علیکم سامعہ. حالت جنابت میاں بیوی کے حیض نہیں، نہیں نہیں، اس پہ پیریڈز، پیریڈز تو حیض ہی ہوگا، وہ حالت جنابت نہیں ہوگا. نہیں، یہی کلیئر کر رہی ہوں. ایک جنابت منٹ جو ان کا ہوتی ہے، سن لوں میں آپ سے. جی 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 حالت بولیے. جنابت جو ہے، جی جی حالت بولیے. جنابت جو ہے وہ میاں بیوی کے اس مخصوص فعل کے حوالے سے اسے کہا جاتا ہے، اس حالت کو جس سے کے لیے پاکی جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے پھر. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب میاں بیوی کا یعنی تعلق زوجین کے بعد انسان حالت جنابت میں چلا جاتا ہے. اس کے علاوہ بتائیے. یہ جو ہے ایسی باتیں ہیں جو کہ جو ہے نا پتہ ہونی چاہیے. جی جی بتائیے. اچھا، اس کے علاوہ مجھے تھوڑا سا اس کو بھی کلیئر کر دیجیے گا اگر میری کوئی اس میں غلطی ہو، کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ میاں بیوی کے درمیان حقوق زوجیت ہی ادا ہوا ہو. بالکل. بعض اوقات خیال یا کچھ اس حوالے سے بھی ہوا ہو سکتا ہے، جس کی کچھ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ وہ اس حوالے سے ہونا چاہیے، تو اس پہ غسل فرض ہوتا ہے. جی. تو ڈسچارج جب ہوتا ہے عورت کو، کلیئرلی بتا دیتی ہوں جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا اور جن کو پہلے سے نہیں بھی پتا، تو یہ بہت ضروری شرعی مسائل ہے جو آپ کے پتہ ہونے، آپ سب کو پتہ ہونے چاہیے. ضروری نہیں ہے کہ جو ہے وہ شادی شدہ ہو. غیر شادی شدہ لڑکیوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوتے ہیں کہ آپ نے آپ کو جو ہے وہ باڈی میں آپ نے کچھ سینسیشن فیل کی اور اس کے بعد آپ ڈسچارج ہو گئی ہیں. تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا، اور ایسی کوئی بات نہیں ہے. اس کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا ضروری ہے. تو آپ کو اگر اپنی باڈی میں کوئی سینسیشن فیل ہو رہی ہے اور اس کے بعد آپ کا ڈسچارج ہو جاتا ہے اور گیزم ہو جاتا ہے آپ لوگوں کا، تو آپ حالت جنابت میں آ جاتے ہیں. اور جیسے کہ انہوں نے صدف نے کہا، بالکل صحیح کہا، کہ اگر تعلق زوجین قائم ہو رہا ہے تو اس میں ضروری نہیں ہے کہ ڈسچارج ہو یا نہیں ہو. اس تعلق کے قائم ہونے سے، ان کے قربت سے ہی جو ہے وہ آپ جو ہے وہ حالت جنابت میں چلے جاتے ہیں، اور حالت جنابت کے بعد آپ پر غسل جو ہے وہ فرض ہو جاتا ہے. تو یہ بات ہے. اچھا، حالت جنابت میں حیض داخل نہیں ہے. حیض الگ چیز ہے، ٹھیک ہے، ناپاکی کی حالت ہے، لیکن وہ جنابت میں اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے. جنابت کا جو ہے وہ لٹرلی جو ہے وہ آپ کے ڈسچارج سے. لڑکوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جو ہے وہ ویٹ ڈریمز وغیرہ آتے ہیں، لیکن اس کی زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے. آپ لوگوں کے جو متعلق بات تھی وہ، اگر آپ میں سے کبھی کسی کے ساتھ ایسا ہو تو امی سے پوچھ لیجیے گا، تو بہتر آپ کی امی رہنمائی کر دیں گی، یا اگر کسی کو مجھ سے بھی پوچھنا ہو تو آپ کبھی بھی پوچھ سکتے
کہ یہ پاکی اور ناپاکی کے مسائل ہیں، یہ بہت ضروری ہیں. آپ کو اس کی سمجھ نہیں آ رہی، آپ اس حالت میں ہیں، آپ کو ڈسچارج ہو گیا، ٹھیک ہے، آپ سب کو سمجھا رہی ہوں بچیوں کو. اس کے بعد ڈسچارج میں آپ ڈاؤٹ فل ہیں اور آپ نے جا کے وضو کر لیا اور جا کر نماز پڑھ لی، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ پر غسل فرض ہے، آپ کو غسل کرنا ہے. جب ہی آپ کی نماز، آپ کا روزہ، آپ کی ہر عبادت قبول ہوگی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہوتی ہے. تو اچھا یہ بات ہو گئی. تو یہی کہ حالت جنابت میں اگر استاذہ مسافر. مجھے ہاں جی پوچھیے، ایک ضرور چھوٹا سا پوائنٹ اور پوچھیے. ڈسکس کرنا چاہ رہی ہوں. وہ میڈیکل فیلڈ سے ریلیٹڈ ہے. جیسے کہ آج کل ٹرانس ویجائنل الٹرا ساؤنڈ ہوتے ہیں TVS، جو کہ انٹرنل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس میں ایک ان کا ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جو کہ وہ فیمیل وجائنا کے اندر ڈالتے ہیں. تو اگر وہ ڈالا جاتا ہے، جہاں تک مجھے معلوم ہوا تھا، تو اس کے بعد بھی آپ پر غسل کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. میں جو ہے نا صدف، میں ٹی اپنی وی ایس کسی ڈاکٹر الٹرا فرینڈ سے، ساؤنڈ میں جی نہیں بالکل. میں یہ بتا رہی ہوں ہوں کہ جو فیمیل خواتین جو پریگننٹ یا اس کے علاوہ جن مسائل کا شکار ہوتی ہیں، جی. آج کل زیادہ تر رجحان جو ہے وہ الٹرا ساؤنڈس کا TVS اس کو کہا جاتا ہے. اچھا. مطلب یہ جو ایک آپ کا اوزار ہوتا ہے، ان کا ایک پراپر ان کا مشین کا پارٹ ہوتا ہے جو کہ فیمیل پارٹ کے اندر ڈالا جاتا ہے پراپرلی، ٹھیک جو ہے، کہ ہمیں سمجھ انٹرنل اس گئی. کی پکچرز لیتا ہے ساری. ٹھیک ہے. اوکے. صحیح ہے. تو جب میں نے اس کے حوالے سے معلوم کیا تھا تو مجھے کہا گیا تھا کہ اگر اس صورت میں ہو جاتا ہے تو بھی آپ پر غسل جو ہے وہ لازم ہے. جی جزاک اللہ، آپ نے مجھے بتایا، مجھے یہ بالکل پتہ نہیں تھا. اور ڈیفینیٹلی میں اس کے بارے میں تھوڑا سا اور دیکھ کر جو ہے وہ بتاؤں گی. تو یہ کہہ رہی الٹرا ساؤنڈ وغیرہ اگر آپ کا ہو رہا ہے اور کوئی ٹول جو ہے وہ آپ کے انٹرنل انسرٹ کیا جاتا ہے، تو اس کے بعد بھی صدف جزاک اللہ آپ بھی بتا رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد بھی آپ پہ غسل جو ہے وہ واجب آ جاتا ہے. اور انشاءاللہ میں فردر اس کے بارے میں دیکھ کر آپ لوگوں کو بتا دوں گی. شکریہ، جزاک اللہ خیر. اچھا تو پھر اسی صورت میں ہے کہ اگر آپ یہاں تک کہ آپ غسل کر لیں، تو آپ نے غسل کر لیا ہے تو پھر اب آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. غسل سے پہلے آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. اور پھر مزید کیا فرمایا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی مریض ہے یا حالت سفر میں ہے یا جو ہے وہ قضاء حاجت کر کے آیا ہے یا تعلق زوجین قائم ہو گیا ہے، تو ان میں سے کچھ صورتوں میں کیا ہوگا کہ آپ پر جو ہے وہ غسل فرض ہوگا، اور کچھ صورتوں میں کیا ہوگا کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ غسل فرض نہیں ہوگا، بلکہ کیا ہوگا، آپ پر جو ہے وہ وضو فرض ہوگا. کہ اگر کوئی قضاء حاجت کر کے آیا ہے تو اس کو غسل تو نہیں کرنا، اس کو تو وضو کرنا ہے. لیکن اگر تعلق زوجین قائم ہو جاتا ہے تو اس میں پھر آپ کو غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. اچھا، اور پھر اب کیا ہے کہ یا تو غسل کے لیے آپ کو پانی میسر نہیں آ رہا، یا پھر آپ کو وضو کے لیے پانی نہیں میسر آ رہا، اویلیبل نہیں ہے پانی. تو اس صورت میں کیا کرو کہ پاکی کا ارادہ کرو پاک مٹی سے. تو تیمم میں لاسٹ ٹائم میں یہ بات بتانا بھول گئی تھی، پھر میں نے گروپ میں ڈالا تھا کہ یہ جو ہے وہ 2 ضربے ہیں مٹی پر، 2 دفعہ ہاتھ، ایک دفعہ ہاتھ لگا کے اس کو چھٹک کر منہ پر، اور پھر دوسری دفعہ ہاتھ مار کر اور اپنی کونیوں تک. یہ کرنا تو ہے، لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ کی نیت کرنا ضروری ہے. اگر آپ نے یہ کام کیا لیکن آپ نے اپنے دل میں پاکی کی نیت نہیں کی کہ میں یہ کر رہی ہوں تاکہ اس سے میں پاکی حاصل کر لوں، تو پھر آپ کو پاکی حاصل نہیں ہوگی. تو ارادہ یا نیت ہونا اس میں بالکل ضروری ہے، اس کے بغیر تیمم نہیں ہوگا. اچھا، اور پھر یہی بتا دیا کہ اس سے جو ہے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ مسح کر لو. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو ہے وہ امت مسلمہ پر جو ہے وہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو ہے یہ طریقہ دیا ہے. تو آئی تھنک سو بس یہی تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی آیت میں اگر اس سے متعلق کسی کو کوئی سوال کرنا ہے تو یہاں پر پوچھ لیجیے. اگر کوئی ایسی بات ہے جو آپ کو پوچھتے ہوئے شرم آ رہی ہے تو پلیز بعد میں مجھ سے پوچھ لیجیے گا، تاکہ اس سے کوئی بھی ایسا ڈاؤٹ ہو. ہم ایسی باتیں نہیں کرتے، ہم ایسی باتیں اپنی بچیوں کو نہیں سکھاتے، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا بہت زیادہ جس نے ماں نے اپنی بیٹی کو نہیں سکھایا اس کو آتا تھا پہلے، تو کچھ ماؤں کو بھی نہیں پتا یہ مسائل اتنی ڈیپتھ کے ساتھ. لیکن اگر کسی ماں کو پتا تھا اور اس نے کسی وجہ سے بیٹی کو نہیں سکھایا تو وہ گناہ گار ہے.
یہ پاکی ناپاکی اسی کے اوپر ہماری عبادات پوری بیس کر رہی ہے. اگر ناپاکی کی حالت ہے تو اس میں ہماری عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے. تو یہ کتنے بڑے گناہ کی بات ہے کہ ہم اپنے حساب سے سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے تو عبادت کر لی, میں نے تو نماز پڑھ لی, لیکن آپ کی پاکی نہیں تھی. بہت بہت ساری بچیاں ایسی ہوتی ہیں جن کو پاکی اور ناپاکی کی ڈیٹیلز نہیں پتا ہوتی ہیں, اور اس وجہ سے اور اسی طرح سے جو ہے صرف عورتوں کا نہیں مردوں کے ساتھ بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ اچھی طرح سے سیکھنا چاہیے اور اس میں شرم نہیں کرنی چاہیے. جہاں جو ڈاؤٹ آ رہا ہے یا ذہن میں سوال آ رہا ہے تو پلیز اس کے وہ پوچھ لیا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو ممبر پر بیٹھ کر سکھائے نا معاملات, کیوں سکھائے؟ اس میں اگر شرم کرنی ہوتی تو کہتے کہ شرم ہی کرتے رہو, سکھانے کی ضرورت نہیں ہے. تو سکھائے اس لیے ہے کہ ہم بھی سیکھیں اور آگے لوگوں تک پہنچائیں. تو الحمدللہ یہاں پہ ریکارڈنگ آف کر دیتی ہوں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.